अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो है आपके सवालों के जवाब पर है और मैंने पूरी कोशिश की है तमाम सवालों को कवर करने की। अगर किसी का कोई सवाल रह जाए तो वो दोबारा से सवाल अपना लिख दें ताकि हमारे लिए सहूलत हो जाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सी ख़वातीन और बहुत से लोगों की तरफ से दुआओं की दरख्वास्तें आई हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, आप तमाम की तकलीफ़ों को दूर फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतों को मुकम्मल फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके आजमाइशों को ख़त्म फरमाएँ। आप भी तमाम उम्मत के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ करते रहे। जो परेशान हाल है उनके लिए दुआएँ करते रहे। अपनी नमाज़ों के बाद तहज्जुद में हर आदमी हर एक दूसरे के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसन दुआएँ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। जो परेशान हाल है, जो मुसीबत ज़दा है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुसीबतों को ख़त्म फरमाएँ। आइए असल सवालों की तरफ। रैयान व्लॉग ये कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम, मुझे तो कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं तहज्जुद में उठकर नमाज अदा करके दरूद व इस्तिग़फ़ार पढ़कर दुआ करती हूँ, क्या ये काफ़ी है? कोई वजीफ़ा बता दे जो मेरी ज़िंदगी के हालात बदल सके। देखिए, कुरान पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुरान करीम को पढ़ें और उसको सीखने की कोशिश करें। और आप तहज्जुद पढ़ती हैं, बहुत बेहतर है। आप नमाज़ों की पाबंदी करती है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, इस पर आपको जमाए रखे। और वजीफ़ा, तहज्जुद की नमाज से बेहतर वजीफ़ा और क्या हो सकता है? तहज्जुद की नमाज में और तहज्जुद में जो दुआएं मांगी जाती है उससे बेहतर कोई वजीफ़ा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला सुबह के वक़्त में आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ फरमा कर और फरिश्तों के ज़रिए से ऐलान करवाता है कि कोई है मांगने वाला, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल और कोई बीमार, जो मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूँगा। तो इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। आप इस्तिग़फ़ार पढ़ी रहिए, दरूद शरीफ आप पढ़ी रहिए। तो दरूद शरीफ की भी काफ़ी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की भी काफ़ी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी परेशानियों का हल के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी परेशानियों को दूर फरमाए। इसी तरीके से दूसरा सवाल है वाजिद काजिम, ये कह रहे हैं कि दरूद शरीफ पर वीडियो बनाएं। देखिए, मेरी दरूद शरीफ पर 4-5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाता है, आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता फरमाता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे एहसानात हैं और हम उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, ज़रूर भेजें। ये हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा है, आखिरत का फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत होगी, क़ुर्ब हासिल होगा। इसी तरीके से जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को दूर कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला परेशान हाल इंसान को तकलीफ़ से निकाल देता है जो शख्स दुरूद शरीफ का एहतमाम करता है। इसी तरीके से तीसरा सवाल है शहनाज, ये कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, मोहब्बत का अमल ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर मियाँ बीवी है और उनके दरमियान में अगर अनबन है या लड़ाई झगड़े होते हैं या इसी तरीके से कोई और जो है आपस में उनकी बन नहीं पाती हैं, तो या लतीफ़ू या वदूदू ये पढ़े। इसी तरीके से हर नमाज के बाद इसका कसरत से एहतमाम करें और इसी तरीके से रात में सोने से पहले और किसी मीठी चीज़ पर इसको 41 मरतबा पढ़ करके और इसको दम करके पिला दिया करें। अगर आपस में मियाँ बीवी है, अगर ये नहीं है तो फिर जो है किसी भी अमल या किसी भी वजीफ़े को जो शख्स अगर नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, कोशिश ये करें कि हम दुनिया के अंदर रह कर के जो भी काम करेंगे, जो भी अमल करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो हलाल तरीके से करेंगे और जो जायज़ तरीक़े हैं, जो जायज़ रास्ते हैं, हम उन जायज़ रास्तों को फॉलो करेंगे। उन जायज़ रास्तों के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे।
تو اگر آپ کا یہ عمل کرنا اس لیے ہے کہ آپس میں محبت ہو جائے، بھائیوں میں محبت ہو جائے، اسی طریقے سے اپنے گھر میں پریوار میں محبت ہو جائے، تو یا لطیفو یا ودودو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اور کھا لیا جائے یا پلا دیا جائے یا پی لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے درمیان میں محبت قائم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شیر خان، ان کا سوال ہے کہ تہجد بنا سوئے پڑھ سکتے ہیں 2 بجے تک؟ دیکھیے میں نے اس کے اوپر تفصیلی 2-3 ویڈیو بنا دی ہے، اور یہاں پر بھی میں آپ کو مختصر طور پر بتلا دوں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو رات کا آخری حصہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے۔ جیسے ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو 3 بجے، ٹھیک ہے، 3:30 بجے، 4 بجے اور 2 بجے آپ کہہ رہے ہیں، تو 2 بجے بھی جو ہے آخری وقت قریب شروع ہو جاتا ہے، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں جو شخص اللہ کے سامنے اٹھ کر کے مانگتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تہجد کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، آپ ضرور پڑھ لیا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بشیر علی مقصود کہ تہجد پڑھ کر 6 یا 7 بجے کے ٹائم تہجد کی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ یہ تو سوال مجھے کم سمجھ میں آیا، لیکن جو میں نے دعائیں آپ کو بتلائی ہے وہ دعائیں آپ ہر نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد میں آپ اٹھتے ہیں تو تہجد میں ان دعاؤں کا آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر کے آپ دعائیں کر رہے ہیں تو ان دعاؤں کے وقت میں آپ ان تمام دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعائیں آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ تہجد میں پڑھنا ہے، تہجد کی جو آپ کی دعائیں یاد کی ہوئی ہے وہ ساری دعائیں آپ کسی بھی وقت میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے انم اختر، ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، چاشت کی نماز کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے، نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے نماز چاشت کا جو وقت ہے اور نماز اشراق، یہ 2 نمازیں ہیں صبح کی، نماز اشراق اور نماز چاشت، تو نماز اشراق اور نماز چاشت کا وقت ایک ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی شخص دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، جیسے سورج طلوع ہوا تو سورج طلوع ہونے کے بعد کوئی اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ یا اپنے کام پہ جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات کہ سورج طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد، سورج طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد چاشت کا وقت، ہم بہت سے لوگ جو ہے اس کو افضل طریقہ یا بہتر طریقہ مانتے ہیں، خیر تو جو ہے طلوع فجر کے جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ختم ٹائم ہے وہ ہے زوال تک، یعنی زوال سے پہلے۔ اب اس کو ٹائم کے حساب سے تھوڑا سمجھ لیں، جیسے ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے قریب 7:20 پر، تو 7:20 پر سورج طلوع ہو رہا ہے، اور پھر 10-15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے جو مکروہ ٹائم ہے، تو 7:40 پر اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے 8:30 بجے یا 8:45 بجے چاشت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بھی بتلا دیا آپ کو کہ اگر آپ اول وقت میں شروع میں نماز اشراق کے وقت میں چاشت پڑھ کر کے اگر آپ اپنے کام میں مشغول ہونا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیوٹی پر جا رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زوال کا وقت مطلب کیا ہے، جیسے ابھی 12 بجے یا 12 سے 10-5 منٹ پہلے، یا یہ جو قریب جو ٹائم ہے نا 12 بجے کا یا 12:15 یا 11:45 لگ بھگ، یہ جو 15-20 منٹ کا ٹائم ہے، اس وقت میں زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو 11:30 11:45 بلکہ 11:45 بجے تک چاشت کی نماز پڑھی جا سکتے ہیں، 11:30 11:45 تک، ٹھیک ہے۔ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ سدرا علی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ ان کا تو سوال ہی بڑا مختصر تو ہے لیکن تفصیلی جواب ہے اس کا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے۔ آج میری طبیعت بھی تھوڑی اتنی ٹھیک نہیں ہے، زکام سا لگ رہا ہے، اس لیے بولنے میں تھوڑا میں بالکل سلو ہو کر بول رہا ہوں، بالکل ایک دم آہستہ۔ دیکھیے مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں اس کی بڑی ایک تفصیل ہے، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتلا دوں کہ سب سے پہلا
جو سبب ہے وہ ہے قرآن کریم سے دوری۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم سے دور ہے، نہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں اور نہ قرآن کریم کو فالو کرتے ہیں، بس اپنی زندگی اپنی لائف جیسے جی رہے وہ ویسے جی رہے، نہ ان کو قرآن کے احکام سے کوئی مطلب ہے، نہ قرآن کے اصول سے کوئی مطلب ہے۔ قرآن کریم نازل کیا گیا، کیوں نازل کیا گیا؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے آج پوری امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس سے دور ہے، کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے مسلمانوں کا زوال یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نظر آ رہے۔ تو قرآن کریم سے دوری، ایک تو اس کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، نہ سمجھنے کا رواج ہے، بس سرسری طور پر ہم نے جو صورتیں یاد کر لی یا رٹ لی، بس وہ ایک رواج بن چکا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اصول، اس کی پابندیاں، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص قرآن کریم پر چلنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے حالات کو درست کرنا شروع کر دے، اور ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپس کے اختلافات۔ یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چاہے وہ خاندان میں رہتے ہو تو ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہے، چاہے وہ کسی قبیلے خاندان میں رہتے ہو ان کے درمیان میں آپس میں اختلافات ہے، وہ دنیا میں کسی حصے میں کونے میں رہ رہے ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہے، پڑوسی کی نہیں بن پا رہی ہے، اسی طریقے سے پارٹی کی نہیں بن پا رہی، جماعت کی نہیں بن پا رہی ہے، ایک کی دوسرے سے نہیں بن پا رہی ہے۔ یہ سارے اختلافات، ان سارے اختلافات یہ ہمارے اندر آپس میں پائے جا رہے ہیں، اور جب یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے تب تک حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اخلاقی تربیت، اخلاق اور کردار اور ہماری تربیت، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ جو ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، وہ سنت طریقہ ہماری زندگی سے بالکل کوسوں دور ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے زوال کا سبب اور ہمارے لیے بہت انتہائی خطرناک اور حالات کو خراب کرنے والی، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو تنزلی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک کمی آ گئی، وہ کیا ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے بالکل دور ہو جانا، اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم دینی تعلیم سے بھی دور ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم دنیا میں نہ دنیا کی ترقی کر پا رہے ہیں نہ آخرت کی ترقی کر پا رہے ہیں۔ جب ہم دینی تعلیم اپنے اندر پیدا کریں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، آخرت تو ہے ہمارے لیے، اور دوسری کہ جب ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی دونوں کامیابیوں سے ہمیں نواز دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امت کے زوال کا جو سبب ہے، جو میں نے آپ کو موٹا موٹا بتلایا ہے، باقی اس کی تفصیل ایک لمبی اور گہری تفصیل ہے کہ ایک تو قرآن سے دوری، ایک آپس کے اختلافات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، اور اسی طریقے سے دینی اور دنیاوی تعلیم سے دوری۔ آج ہمارے درمیان میں نہ بچوں کے درمیان یا بچوں کے اندر تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ویسے ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں، اور تھوڑے سے بڑے ہوئے اور 20-22 سال کی عمر ہوئی اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کام دھندہ شروع کر دیتے۔ باقی کل ملا کے یہ کہ پڑھائی سے نہ ان کے درمیان میں نہ ان کے اندر کوئی شوق ہے نہ جذبہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، عمر دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمیں اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، یا اپنے نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے، یا قوم کی خدمت کے لیے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنی جوانی کو لگانا چاہیے۔ لیکن ان کے اندر اس چیز کا حوصلہ، ہمت، شوق اور جذبہ ہوتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دینی تعلیم سے دوری، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا شوق اور جذبہ اپنے اندر سے نکل جانا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ عباس خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان کی کامیابی کے لیے، انہوں نے لمبا کمنٹ کیا ہے لیکن مختصر کر دیا میں نے، کہ عباس خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان کی کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ۔ دیکھیں سورہ الم نشرح لک صدرک، اس سورت کو ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دوسری بات
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ تیسری چیز کہ تہجد کا اہتمام کریں، جب تک ہمارا رزلٹ نہ نکل جائے، جب تک ہمارا امتحان ہم دیتے رہے یا ہمارے امتحان قریب ہے، ایگزام قریب ہے، تو ہم تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت، اگر نماز چاشت نہیں پڑھ سکتے تو نماز اشراق کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہ عبادت وہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح صبح کے وقت میں یاد کر لیتا ہے تو پورے دن اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ سورہ علم نشرح، اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کی پابندی کریں، اور جب آپ ایگزام اور پیپر دینے کے لیے پیپر ہال میں جائیں تو اس وقت خصوصی طور پر جو ہے سورہ علم نشرح کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جاتے جاتے آپ پڑھ لیں۔ درود شریف کا اہتمام کریں، اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں، اور اسی طریقے سے وکفیٰ باللہ وکیلا اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں۔ اللہ رب العزت سے قوی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے امتحان میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے جو سوالات تھے میں نے جو ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ اس کسی بھی ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔